अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मरियम साहिबा आपका भी शुक्रिया। बुनियादी तौर पे 3 मामलात हैं। कुछ कराची पैकेज से मुतालिक बात करेंगे, जो रेशो है 62 to 38%, इस पर डिबेट जारी है। और जो सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए हैं उससे मुतालिक MQM पाकिस्तान की जो रिजर्वेशंस हैं बिलखुसूस कराची में, उस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या इश्तिहारी कहलाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 24 महीने हुए हैं पंजाब हुकूमत के, इसमें अब छठे IG इनाम गनी साहब को तैनात कर दिया गया है। 5 IG तब्दील हुए हैं। इमरान खान साहब जब शुएब दस्तगीर को IG तैनात किया गया था तो उसके 1.5 महीने बाद एक तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किस तरह तारीफ़ की थी शुएब दस्तगीर साहब की और क्या उनकी तवक्कुआत थी, ज़रा सुनिए। IG शुएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। तो मैं आपसे IG साहब ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नज़र ना आए किसी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इससे कबल भी जो जब हुकूमत आई तो उस वक्त जो तवक्कुआत थीं और किस तरह KPK पुलिस की तारीफ़ करते हुए पंजाब पुलिस को वैसा बनाना था और नासिर दुर्रानी साहब को लाया गया था, बाद में वो भी अपना ओहदा छोड़कर चले गए। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उस वक्त क्या कहा था, ये भी सुनिए। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। वज़ीर-ए-आज़म बनने के ठीक 1 दिन बाद निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नासिर दुरानी साहब से मुतालिक तवक्कुआत जो थीं और जो पंजाब पुलिस को ठीक करना था, पुलिस रिफॉर्म कमेटी भी थी, पुलिस को गैर सियासी भी करना था। लेकिन ये जो शुएब दस्तगीर साहब वाला एपिसोड है, आपको क्या लगता है ये मुकम्मल तौर पे सियासी मामला है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई महकमाना सिलसिला भी है इसमें? मुझे तो ये सियासी लगता है और ये मुसलसल एक जद्दोजहद है कि हुकूमत की कोशिश है कि ऐसा IG लाया जाए जो कॉर्निश पजाल है। वो जो मौजूदा माहौल है इसमें कुछ बात बन नहीं रही है, और अगर वाकई इतने कॉम्पिटेंट होते तो अपनी मर्ज़ी का IG ला के उसको फिर सपोर्ट करते और उससे मर्ज़ी का काम भी लगते। लेकिन ये नाकाम रहे इसमें, और एक वो अच्छा तासर नहीं इससे उभरता। फिर दूसरे एक जूनियर को जी फोकियत देना IG के ऊपर, उसको फारिग करने के मौका ह्यूमिलेट करने के मुतरादिफ है ना। जी जी निज़ाम साहब, मरियम साहिबा भी साथ हैं। जी अस्सलाम, कैसे मिजाज है जी? आपने एक बयान में वज़ीर पंजाब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया कि उनको घर चले जाना चाहिए। ये क्या, क्यों उनको घर चला चाहिए? सिर्फ IG के वाक़े के ऊपर? मसला आरिफ साहब ये है कि इस्तीफ़े का मैंने इसलिए मुतालबा किया है कि गवर्नेंस जो है उसका जनाजा निकल गया है। ये जो आज हुआ है कि एक पूरा मुल्क जिस वक़्त सैलाब की लपेट में है, पूरा मुल्क जिस वक़्त मईशत तबाह की लपेट में है, बेरोज़गारी की लपेट में है, महंगाई की लपेट में है, जिस वक़्त मुल्क के जो लोग हैं वो खाने को रोटी और आटा नहीं है घर में, मुल्क के अवाम जो है उनके पास बिजली और गैस के पैसे देने को नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है मुल्क की वो आपके सामने है, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, जो वो तमाम चीज़ें इस वक्त आपके सामने, मुल्क के जो सफारती मामलात हैं, मुल्क के दाखिली मामलात हैं, मुल्क के बॉर्डर्स के मामलात हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने। और आज पूरा दिन, कल से आज से पूरा दिन क्या होता रहा कि IG है, IG नहीं है, CCPO ने उनसे बात नहीं की, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो एक अपनी टेंजेंट पे। जब अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जब अदारों में इंडिपेंडेंस ना हो, जब अदारों में मदाखलत की जाए, ये तो कहते थे ना पुलिस रिफॉर्म करेंगे, ये आज तक शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर पुलिस में मदाखलत का इल्ज़ाम लगाते रहे।
آج ان کے منہ پر، ان کی گورننس کی اوپر جو حالت ہے، ان کے منہ پر تماچا ہے اگر یہ سمجھیں. تو میں نے یہ کہا کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جو ہے وہ آئی جی کا ایشو سالو نہیں کر سکتا، آئی جی کا ایشو عارف صاحب اس نے ملک چلانا ہے، اور ملک تو جو چل رہا ہے 2 سال سے وہ چیز آپ کے سامنے ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ 5واں آئی جی 2 سال میں تبدیل کیا گیا ہے، 5واں یا 6واں آئی جی ہے. اور آئی جی تبدیل کرنے سے، افسران تبدیل کرنے سے، وزراء تبدیل کرنے سے کوئی تبدیلی اب جو تباہی آ چکی ہے اس میں نہیں آئے گی، جب تک اوپر سے عمران صاحب کو چینج کر کے، تبدیل کر کے گھر نہیں بھیجا جائے گا. ملک اس چوری، اس نالائکی، اس کرپشن کا متحمل مریم صاحبہ نہیں ہو سکتا. کون بھیجے گا گھر؟ جی بالکل بالکل. پاکستان کی عوام، اپوزیشن 20 ستمبر کو انشاءاللہ ان کو گھر بھیجنے کا پلان بھی دے گی، حکمت عملی بھی دے گی. ان کی طرح کی نہیں، کنٹینر پر چڑھ کے نہیں، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نہیں. ہم جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے ان کو گھر بھیجنے کی اناؤنسمنٹ بھی کریں گے، اور پلان بھی پاکستان کی عوام جو آج سزا کاٹ رہی ہے ان کی چوری، ان کی کرپشن اور ان کی نالائکی کی، ان کو خوشخبری سنائیں گے. اچھا، ناقدین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ جو پولیس کے جو سربراہان ہیں ان کو پنجاب میں تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس کو بھی لے کے آتے ہیں وہ میاں نواز شریف کا ایجنٹ نکلتا ہے اور وہ ان کے مطابق کام کرتا ہے. اسی لیے ان کو یہ اتنی فریکوینٹلی پولیس افسر بدلنے پڑتے ہیں. کیا ابھی بھی پی ایم ایل این کا اتنا ہولڈ ہے پولیس کے اوپر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو مضحکہ خیز ہیں. بات یہ ہے کہ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے عارف صاحب. آپ نے چاہے پولیس ریفارم کرنے ہے، چاہے پولیس کا ادارہ چلانا ہے، چاہے جو بھی محکمہ چلانا ہے، چاہے ایڈمنسٹریشن چلانی ہے. آپ اگر آج اسلام آباد دیکھیں، لاہور دیکھیں، ان سے گھاس نہیں کاٹی جاتی. ان سے شہباز شریف کے لگائے ہوئے جو پودے ہیں لاہور میں، پنجاب میں، ان سے وہ مینٹین نہیں کیے جاتے. ان سے جو میٹرو شہباز شریف بنا گیا، ان سے وہ مینٹین نہیں چلائی جاتی. ان سے وہ منصوبے نہیں چلائے جا رہے جو نواز شریف لگا گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ اور ویژن اور گورننس کی کمی ہے. یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، نواز شریف کا بندہ ہے یا شہباز شریف کا بندہ ہے. یہاں تو آپ اینٹ اٹھائیں گے تو نواز شریف اور شہباز شریف کے آپ کو کام نظر آئیں گے. یہ آج تک اپنے منصوبوں پہ جو تختیاں لگا رہے ہیں وہ نواز شریف کے لگائے ہوئے منصوبے. بات یہ نہیں ہوتی کہ کون کس کا بندہ ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی ٹیم کو، ایڈمنسٹریشن کو، کس طرح حکومت کو لے کر چل رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کی ریلیف کا وجہ بنے. لیکن جب مقصد ریلیف دینا نہ ہو، جب مقصد عوام کا خیال نہ ہو، تو پھر یہی نتائج ہوتے ہیں جو آج پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ طریقہ واردات کو عجیب ہے کہ پہلے ذوالفقار حمید کو بدل کر عمر شیخ کو سی سی پی او لاہور لگا تو دیا گیا، لیکن وزیر اعظم کے ایڈوائزر نے گورنر ہاؤس میں ان کی تعیناتی کرائی اور آئی جی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد میں لیا گیا. تو یہ جو معاملات ہیں ان میں یہ سنا ہے کہ ان کی اس لیے اتنی خفیہ طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ ایک تو ان کی شہرت اچھی نہیں ہے، دوسرے یہ سپر سیڈڈ ہیں. واقعی اگر یہ الزامات ٹھیک ہیں تو ان کو یہی جوہر قابل ملا سی سی او بنانے کا، اور اتنا اہم آدمی ہے اس کے ذریعے اس کے جو سینئر افسر ہیں آئی جی صاحب، ان کی چھٹی ہو گئی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ چھٹی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جب آپ میرٹ پہ لوگ نہیں لگائیں گے، جب آپ میرٹ سے ہٹ کے لوگ لگائیں گے، جب آپ جونیئر افسروں کو سینئر پہ لگائیں گے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے ماتحت کوئی کام نہیں کرے گا. آج آپ نے دیکھا کہ ان کے تعیناتی کے بعد ایڈیشنل آئی جی فائنانس جو ہیں انہوں نے کہا آئی ایم سوری آئی کانٹ ورک انڈر ہم، اور اسی طرح آئی جی پنجاب نے کہا آئی کانٹ ورک انڈر وزیر اعلیٰ پنجاب. اسی طرح جو وفاق کی بیوروکریسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کیسے چلا رہے ہیں، ہم بالکل پریشانی. ایک ایسی افراتفری کا عالم ہے عارف صاحب کہ ملک اس ناقابل تلافی نقصان کی طرف جا رہا ہے کہ جو میرے خیال میں اس نقصان کو کم کرنا مشکل نہیں بلکہ امپاسبل ہو جائے گا اگر یہ حکومت زیادہ دیر تک عمران صاحب کی شکل میں رہی. جی ٹھیک ہے. اب کچھ نواز شریف صاحب سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں. نظامی صاحب، اب پرسوں تک کی مہلت تھی، آپ کے پاس سماعت پھر ہونی ہے. پلان کیا ہے نواز شریف صاحب کا؟ پارٹی انہیں کیا کہہ رہی ہے؟ وہ واپس آ جائیں
سرنڈر کر دیں یا اشتہاری خود کو کہلا دیں؟ کیا کچھ لائن نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں لائن بڑی واضح ہے. ہمیں اس دن ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ لندن میں میاں صاحب جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کی رپورٹ لیں جا کر اور وہ جمع کرائیں کورٹ کے اندر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب حکومت میں یاسمین راشد کی سربراہی میں جو بورڈ بنا جس میں شوکت خانم کے بھی لوگوں کو انہوں نے مخبری کرنے کے لیے بھیجا, اور اس کے بعد جو بورڈ تھا اس میں پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی موجود تھے بڑے ریپیوٹیبل, اور یاسمین راشد صاحبہ نے خود کہا تھا کہ وہ ان کا علاج نہیں کروا سکتی, ان کو ملٹیپل پرابلمز ہیں, جس کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت گئی اور انہوں نے کہا ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح ان کی میڈیکل رپورٹس پیش کی پنجاب حکومت نے اور ان کو ECL سے ہٹانے کی درخواست کی. تو یہ میاں صاحب کو خود ان لوگوں نے, اور انہی کی حراست میں ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی, وہ تمام چیزیں جو آج یہ الزام لگاتے ہیں اپنے وزراء کے اوپر نقلی تھیں, وہ تمام چیزیں پنجاب حکومت نے خود کورٹس کو پیش کی. اور اب جو پہلے پیشی ہوئی ہے اس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہائی کمیشن ہے وہاں اس سے رپورٹ لیں اور وہاں میڈیکل رپورٹ جا کے دیکھی جائے. میاں صاحب علاج کرانے باہر گئے ہیں اور علاج ختم ہوتے ہی, ٹریٹمنٹ ختم ہوتے ہی وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے مریم صاحبہ, آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی عدالت جو بھی فیصلہ دے, لیکن وہ اس پہ ڈیٹیل بھی بات کریں گے کہ ابھی میاں صاحب فی الحال علاج سے پہلے واپس نہیں آنے والے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم صاحبہ, ایک جانب تو آپ کی جماعت یہ کہتی ہے, آپ کی لیڈر یہ کہتی ہیں کہ ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے, دوسری جانب ہم آپ کے اکٹھ کو دیکھتے ہیں جب اپوزیشن کے, تو 20 ستمبر کی اب نئی ڈیڈ لائن آ گئی ہے اور اس میں بھی اس سے پہلے اب تک یہی باتیں ہوتی رہی ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, حیران کر دیں گے, پریشان کر دیں گے, حکومت کو گھر بھیج دیں گے, لیکن کوئی کنکریٹ ریزلٹ اپوزیشن کا نظر نہیں آتا. شہباز شریف صاحب کبھی جھرونکوں سے نکلتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. کیا یہ صرف ٹائم بائی ہے, ایک سال اور اپوزیشن چاہ رہی ہے اور اس کے بعد پریکٹیکل آپ لوگ ہو جائیں گے اگلے الیکشن کو فوکس کر کے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم نے کبھی نہ بڑکے ماری ہیں, نہ ہم نے کبھی منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگائے ہیں, نہ کبھی ہم نے گرا دو, جلا دو, بند کر دو, مار دو, پھاڑ دو, سر پھاڑ دو, ہم نے نہ اس طرح کی باتیں کی ہیں. ہم نے پارلیمان, آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم نے بڑی ہی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بہت ہی جمہوری طریقے سے اور ذمہ داری کے ساتھ اپوزیشن کی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے 2 سال میں کوئی ایسا ان کا جو سکینڈل ہے اور ان کی جو چوری اور کرپشن, نااہلی اور ناکامی کی جو داستان ہے, کوئی ایسا, کیونکہ میں خود ان کے ساتھ کام بہت کلوزلی کرتی ہوں, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کو ہائی لائٹ نہ کیا ہو. اور آج اگر پاکستان کی عوام ان کی اصلیت جانتی ہے تو وہ جس طرح شہباز شریف نے پارلیمان اور ان کے سیاسی انتقام 11 مہینے جیل میں, نیب کے عقوبت خانے میں, اپوزیشن پوری کی پوری, ایک وقت ایسا تھا کہ پارلیمنٹ کی فرنٹ رو اور سیکنڈ رو کے 3 افراد سارے کے سارے سزائے موت کی چکی میں تھے. اس کو بھی بھولنا, اس کو یاد رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے باوجود آج اگر پاکستان کی عوام ان کی اصلیت جان چکی ہے تو وہ ذمہ دار اپوزیشن کی وجہ سے شہباز شریف کی قیادت میں. دوسری بات, 20 ستمبر کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ پر اپوزیشن جو ہے وہ ان کو گھر بھیجنے کی آئینی, جمہوری اور پارلیمانی طریقے سے جو طریقہ ہوگا اس سے اس کو گھر بھیجے گی. اور وہ اس لیے کہ مزید ان کی چوری, کرپشن, نااہلی, نالائکی کی ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اور جس طرح ہی ہمارا یہ پلان جو ہوگا وہ فائنل ہوگا 20 ستمبر کو, متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ان کو گھر بھیجنے کا طریقہ کار اعلان کرے گی اس کا. تو یہ بتائیے کہ آئینی جمہوری طریقے سے گھر بھیجنے کا کیا طریقہ ہے, فارمولہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اب 20 کو ظاہر ہے کہ جب آپ ملیں گے تو کوئی روڈ میپ تو طے کریں گے, وہ روڈ میپ کیا ہوگا جس سے آپ کے جو عزائم ہیں ان کی تکمیل ہو؟ جی بالکل, میں نے جیسے عارف صاحب پہلے کہا
کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن رہبر کمیٹی کو ٹاسک دیا ہے, اس میں 2-3 ایڈیشنل لوگ بھی ڈالے گئے ہیں جو اس وقت اس ایجنڈا پہ اور ایکشن پلان پہ کام کر رہی ہے, جو ایک یونائٹڈ میں نے جیسے پہلے کہا وائس ہوگی اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے وہ اس کو 20 کو اس کا اعلان بھی کرے گی. لیکن ڈفرینٹ آپشنز ہیں جی. پہلی بات یہ ہے کہ بہت سی آپشنز زیر غور ہیں. ایک الیکشن ہے جو کہ جمہوری حق ہے, ایک فریش الیکشن, RTS کو بٹھایا نہ جائے اور ایک اتنے ہی ووٹ نکلیں جتنے ڈبوں میں ڈالے جائیں. ایک یہ الیکشن صاف اور شفاف جو الیکٹورل ریفارم ہے اس کے ساتھ ہو کر, وہ بھی آپشن ہے. اور جتنی جو بھی جمہوری آپشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے, اور اس کا اعلان جیسے میں نے پہلے کہا میں قبل از وقت نہیں بتا سکتی کیونکہ جوائنٹ اپوزیشن کا یہ ایکشن پلان ہے, اور انشاءاللہ 20 سپتمبر کو اس کا اعلان کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, کچھ نظامی صاحب کراچی کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تو سارا سیاسی ماحول ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جوائنٹ اپوزیشن ہمیں اسٹیک بھی نظر آتے ہیں اپوزیشن کی جماعت کے بھی, جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, اور یہ کراچی پیکیج پہ اتنی لیدے ہو رہی ہے. یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کس کا تناسب کیا ہے, کہ کس کا کتنا حصہ ہے, اس پہ سارے معاملات چل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب گئے تھے کراچی بطور اپوزیشن لیڈر, انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات بھی کی. لیکن سوال آپ سے مریم صاحبہ یہ ہے کہ نون لیگ کی اس ساری بحث پہ کیا سٹینڈنگ ہے, کیونکہ کراچی اور وفاق یا سندھ اور وفاق کی سیاست میں نون لیگ بظاہر نو ویئر, تو آپ کی جماعت کا یہ جو کراچی پیکیج آیا ہے اس پہ کیا موقف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جی بالکل شہباز شریف گئے تھے اور آپ لوگوں نے بھی اس کو دکھایا کہ کس طرح ان کو پذیرائی ملی, چاہے وہ لوکل سطح کے اوپر سیاست ہے, ووٹر ہے, عام شہری ہے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملے, اور عوام کے ساتھ فیلڈ میں جہاں ان کا اپنا حلقہ ہے وہاں بھی گئے, ملیر بھی گئے, سائٹ ایریا بھی گئے, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد میں ایک بہت بڑا جلسے سے خطاب کیا اور لوگوں میں رہے. اور ایک میں آپ کو عارف صاحب میں ساتھ تھی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو لوگوں میں امید دیکھی شہباز شریف کو جب انہوں نے دیکھا, اور جس طرح لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اور آپ ہی ہمارے مسائل کا حل ہیں. تو اور دوسری طرف جب عمران صاحب گئے تو یہ 14 سیٹیں کراچی میں MNA PTI کی, وہ اپنے دفتر سے نہیں نکل سکے, وہ اپنے دفتر سے نہیں نکل سکے اس ڈر اور خوف میں جو عوام کا ری ایکشن تھا وہاں, اور میں نے وہ اپنی آنکھوں سے ری ایکشن دیکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو 1100 بلین کا جو ایک فگر ہے جو یہ کوٹ کر رہے ہیں, یہ بالکل وہی بات ہے, کیونکہ یہ کوٹ کرتے وقت نہ سوچتے ہیں, نہ انہوں نے بجٹ شیٹ دیکھی ہوگی, نہ انہوں نے کشکول میں وہ پیسے دیکھے ہوں گے جو ان کے پاس موجود ہیں. انہوں نے ایک اعلان کر دیا. ٹھیک ہے مریم صاحبہ بہت شکریہ, مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنا موقف بیان کر رہی تھی, آ رہی تھی کہ نون لیگ جو ہے اس سب پہ کیا ہے. نظامی صاحب خلاصہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 20 ستمبر کو ہونے والا ہے یہ بس گا گئے گی ہی ہوگا, کچھ سالڈ اینڈ کنکریٹ رزلٹ نکلے گا اس سے, جس طرح یہ کہہ رہی ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ دیکھیں سالڈ رزلٹ جو ہے وہ تو زمینی حقائق کے مطابق ہی نکلتا نا جی. اگر تو زمینی حقائق ان کے مطابقت میں ہوں اپوزیشن کہ تو ضرور کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے, لیکن اس وقت لگتا نہیں کہ زمینی حقائق ان کے حق میں, جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ہیں سب قوتیں, مجھے پوری حمایت حاصل ہے جی, انہیں اور تو کسی کی پرواہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے ہوتے ہوئے جی اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے جی, اور کوئی ایسی خفیہ ہاتھ ہے جو کہہ کچھ رہا ہے کرے گا کچھ, پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے جی, لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی اس قسم کی صورتحال ہے. باقی رہا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی اسی خفیات کے طریقے سے ہوتا ہے, تو اس وقت بظاہر تو مجھے ماحول نظر نہیں آتا, لیکن بہرحال اگر یہ ایک کامیاب شو ہو جاتا ہے تو ایک پریشر گروپ کا تاثر آ سکتا ہے جو ہے وہ جی وہ اچھے نہیں ہوں گے. اور یہ میرا اس کا جو ہے نا ناتا, یہ آئی جی پنجاب کی جو تبدیلی ہے یہ ہی از اے جینٹل مین, اور ہی از اے جینٹل مین شعیب دستگیر. جی جی, اب ان کو چاہیے ایسا آدمی جو تھوڑا سا جی 2 نمبر بھی کر سکے, پولیٹیکل اپوائنٹی ہو.
مطلب عمران خان صاحب نے جو شعیب دستگیر تو صاحب یہ کی نہیں، تعریف کی تھی وہ ٹھیک یہ کی تھی. اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی ٹھکائی کر رہی ہے، سڑکوں پہ آتی ہے، دھنائی کر رہی ہے، تو وہ اس کے لیے وہ ہر ممکن تیار ہو. اچھا، یہ نظامی صاحب یہ جو آپ نے ابھی سارے معاملات کیے، لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے، دیکھیں ہم نے پولیس کو بدلتے دیکھنا تھا، پی ٹی آئی کا منشور کا یہ حصہ تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی کے کی پولیس اس میں ریفارمز ہوئی. ناصر درانی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن ناصر درانی صاحب تھوڑے عرصے کے بعد اپنا عہدہ چھوڑ جاتے ہیں. پولیس غیر سیاسی نہیں ہو پاتی ہے، اور شاندار جو مثال ہے ایک سیاسی تبدیلی کی، تقرری کی یا اپوائنٹمنٹ کی، یہ ابھی بھی ہے. پولیس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو عام آدمی ہے، خواہ وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، کوئی بھی ہے. یہ ابھی تک جو ریفارم سے متعلق، ہم اس دن بزدار صاحب کی جو بریفنگ تھی اس میں بھی ہم تھے، لیکن پولیس ریفارم کو لے کے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی. تو نظامی صاحب اس کو فوکس کرنا کتنا ضروری ہے؟ چلیں یہ تو ایک ایپیسوڈ ہو گیا. یہ بات سنیں نا آپ، کون سا پولیس ریفارم؟ جو پنجاب کی پولیس ہے، اور ظاہر ہے کہ پنجاب پاکستان کا کلچر اس لحاظ سے متعین کرتا ہے کہ سب سے بڑا صوبہ ہے جی آبادی کے لحاظ سے. وہ کلچر کیا ہے؟ تھانہ کلچر، سیاستدانوں اور پولیس والوں کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ. نیکسس جس کو کہتے ہیں، اپنی مرضی کے تبادلے کرانا اپنے اپنے علاقے میں. ایک ملی بھگت پولیس کے درمیان اور سیاستدانوں کے درمیان، خاص طور پر جو برس اقتدار ہیں، یہ تو ایک ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو یہ محض آئی جی ڈی آئی جی تبدیل کرنے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر رزلٹ نہیں آئے گا کوئی. پولیس کے محکمے میں اصلاحات آتی ہیں تو جو سیاست کا شعبہ ہے وہ آٹومیٹکلی دیکھیں بدل یار، جائے گا. اصلاحات جو ہیں پیپر میں تو ساری اچھی لگتی ہیں، جی اعلان بھی کر دیں آپ ان کا، بڑی اچھی بات ہے. جو کلچر بدلنے کے لیے لیڈر کو بدلنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کے اچھے میرے خیال سے نیت تو ان کی پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہی کام کریں جو ان کے پیش رو کرتے رہیں. لیکن نظامی صاحب ایک حقیقت تو ہے، کے پی میں ہم نے دیکھا لاسٹ جب ان کا ٹینیور تھا اس وقت پولیس بہتر ہوئی ہے. کے پی کا بالکل اور ایک ایتھوس ہے نا. فرق کیا ہے؟ کے پی کا کلچر ہی مختلف ہے. طبقاتی تقسیم مختلف ہے، کیا ہے؟ اس طرح کی طبقاتی تقسیم نہیں ہے جو پنجاب میں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو اشرافیہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور جو غریب ہے وہ بہت کمزور ہے، اور کے پی میں یہ فرق کم ہے. جی کم ہے. پھر یہ ہے کہ جو مافیاز ہیں خان صاحب کے اپنے الفاظ میں، وہ مافیا یہاں بڑے ویل ٹرسٹ ہیں. یہ کے پی بھی ایک فیوڈل کلچر ہے، لیکن ہمارا جو روایات ہیں جی پولیس کی ہوتی ناپسندہ ہے وہ، اور ان کو تسلیم کر ان کو امپروو کرنے میں یہ حکومت جو کہتی تھی تبدیلی لائیں، اس میں یہ اکثر ناکام رہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہی ہے کہ 5 آئی جی جو ہیں جی بدلے گئے. اگر ایک آئی جی آئے گا تو وہ پہلے ہی اپنی فیئر ویل کا جس دن سے آتا ہے انتظام شروع کر دے گا، تو کام خاک کرے گا وہ. ایسے بھی آئی جیز ہیں جو آپ نے بھی بتایا کہ مہینہ رہے یا 2 مہینے رہے. جی 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 وہ نظامی صاحب سوشل میڈیا پہ ایک وہ چل بھی رہے کہ آئی جی گیا جی مطلب یہ بھی ایک وہ عذرائے تفنن لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں. آتے ہیں تو بڑے دھوم دھڑکے سے آتے ہیں. خان صاحب ان کے حق میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، پھر بڑی جلدی ان کو مایوسی ہو جاتی ہے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر جو مسٹر میرٹ کہلاتا ہے، وہ خود بھی میرٹ کی جب دھجیاں اڑائے گا تو یہی ہوگا. اچھا نظامی صاحب جو پولیس مجھے بتائیں یہ کہاں تک جائز ہے کہ آپ کا جو نمبر جو ماتحت آئی جی کا اس کو فوقیت دیں سربراہ پہ، ادارے کے سربراہ پہ؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن نظامی صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا خان صاحب کے دھرنے کے دوران بہت سے پولیس افسران تھے جو یونیفارم سے بغاوت کر گئے تھے، جو سسٹم سے، مطلب انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی تھی. ان میں کچھ ایس پی بھی تھے، ایک خاتون ڈی ایس پی بھی تھی، اس طرح کے معاملات بھی تھے. آئی جی پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے سول کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں ملنے جانا، 3 دن آفس نہ آنا،
یہ ان کا احتجاج تھا؟ اور کیا تھے؟ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے نا کوئی، اور اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ وہ مجبور ہو گئے. لیکن ایک چیز ہے جی کہ ایک تبدیلی سی مجھے نظر آتی ہے ضرور، جی کہ کچھ نہ کچھ پولیس اور بیوروکریسی میں بعض امیر لوگ ہیں اب جی جو ایک لائن ڈرا کر کے کہ یار ہم سرکار کے ملازم ہیں، کسی کے ذاتی وہ نہیں ہے مصاحبین. جی جی اور اس کا ثبوت یہ ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بعد ذکر کریں گے کراچی پیکیج کا اور کراچی والے اس پہ کیا سوچتے ہیں، ان کی نمائندگی جو ہے ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق میئر کراچی اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے. مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب یہ جو کراچی پیکیج ہے اس پہ ایک جو 62-38 ریشو، اس کی ایک بڑی بحث چل رہی تھی کہ 62% کس کے، 38% کس کے. بالآخر وفاق نے وضاحت کر دی اور بڑے جسٹیفائڈ نمبرز ہیں ان کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 سالوں میں 347 ارب روپے کراچی کو دینے ہیں، 510 ارب روپے ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر دیں گے، اور سر-10 جو ہے وفاق بجٹ سے 100 ارب روپے دے گا. اچھا، مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا کہ 3 سالوں میں وفاق نے 103 ارب روپے ہی دینے ہیں. واٹس ایور وفاق دیتا ہے، یہ سندھ حکومت دیتی ہے. عام آدمی کو جس کا گھر ڈوبا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے. کراچی کے لیے بنیادی طور پہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ جی میرا سب سے پہلے خیال ہے یہ اکاؤنٹنسی کا معمہ بنا ہوا ہے. کس نے کتنے پیسے دینے ہیں، دیے ہیں، کس کو جائیں گے پیسے، کیا یہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ اینڈ یوزر تک پہنچیں گے بھی یا نہیں، تو یہ ایک ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. جی جی کم از کم میرے ذہن میں تو نہیں ہے. اور ابھی تو فی الحال بیان بازی ہو رہی ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب تو کراچی کے انہی مسائل کے اسپیشلسٹ ہیں. جی جی صرف پارٹی ہے ان کی پاک سرزمین. یہ سابق ڈائریکٹر گاربیج بھی ہیں. یہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہیں اس معاملے میں. تو مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی سمجھ ہے کہ یہ کس طرح سمجھ جا رہا ہے، کون کتنے پیسے ہیں، وہ کس طرح آئیں گے سامنے، اس سے کراچی کے لوگوں کی قسمت جاگے گی یا نہیں؟ نظامی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. آپ کی آخری جملے سے شروع کرتا ہوں اسٹریٹ فارورڈ. وہ یہ کہ کراچی کے لوگوں کی قسمت نہیں جاگے گی. اور پچھلے 24 گھنٹوں میں اس اعلان ہونے کے بعد ایک ہی اخبار میں ایک ہی دن، جس دن وزیر اعظم کا یہ بیان لگا ہوا ہے، ہیڈ لائن ہے کہ 1100 ارب سم تھنگ روپے مل رہے ہیں کراچی کو، اسی اخبار میں ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ بھائی یہ کیا باتیں کر رہی ہے، وہ کر رہا ہے وزیر اعظم، یہ تو 800 ارب روپے جو ہے وہ ہم ہی خرچ کر رہے ہیں، یہ تو 300 روپے دے رہے ہیں. پھر 24 گھنٹے کے اندر جو وزراء کے آپس کی گولہ باری ہے باتوں کی، وہ آپ نے دیکھ لیا سارا. تو جہاں پر جو ہے وہ یہ میچورٹی لیول ہو، جہاں پر یہ حساب کتاب ہو اس کرائسس کے باوجود بھی، تو آپ پھر یہ سوچ سکتے ہیں کہ آگے کی کہانی پھر کیا ہے. اب میں آپ سے میری جو دانش سی ایک ہمبل سی میری نالج ہے، میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے اپنا نظریہ پیش کر دیتا ہوں، اپنے تجزیہ پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ کراچی کے مسائل میں جو اماؤنٹ ہے، جو پیسہ ہے، جو پیکیجز ہیں اماؤنٹ، یہ پرائرٹی لسٹ میں 4-5ویں نمبر پہ نظامی صاحب یہ چیز آتی ہے. پیسہ کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انتظامی معاملات اور اس کی اکانومک معاملات. کراچی میں جو صوبائی خود مختاری کے نام پر 18ویں ترمیم میں صوبوں کو جو خود مختاری ملی ہے، وہ میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں آ کر پارک ہو گئی ہے. وہ صوبے کے ڈسٹرکٹس کو خود مختاری نہیں ملی، اس سے شہروں کو خود مختاری نہیں ملی، اس سے ٹاؤنز کو، یونین کاؤنسل کو خود مختاری نہیں ملی. تو ابھی ضرورت ہے وزیر اعلیٰ کے آفس سے ان پاورز اور اختیارات کو ٹرکل ڈاؤن کروانا، نیچے لے کر جانا. دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ میں پیسے آتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے اب یہ میری مرضی، میں جس ڈسٹرکٹ کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. کل کو وزیر اعظم کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ بھئی اب میری مرضی، میں بھی این ایف سی ایوارڈ نہیں دے رہا، میں جس صوبے کو چاہوں پیسے دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا، جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا. ایگزیکٹلی وہی کام جو وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں
کہ وہ کہہ رہے ہیں میری مرضی. تو NFC ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ ہونا چاہیے, پروونشل فائنانس کمیشن, تاکہ ڈسٹرکٹ کو پیسے ملے. اس کے بعد اگر کوئی آ کر پیکج دیتا ہے, جب یہ انتظامی معاملات طے ہو جائیں کہ کس نے کیا کام کرنا ہے, جب یہ اختیارات اور وسائل بڑھ جائیں, پھر اگر کوئی پیکج دیتا ہے تو اس پہ پھر بات بنتی ہے. اس ماحول میں دیکھیں, میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کرائسس ہے سارا, اس کرائسس کو ہمیں اپورچونٹی میں کنورٹ کرنا چاہیے, جہاں پر ملک کے چیف جسٹس نوٹس لے لیں, وہ ریمارکس پاس کریں, جہاں پر آرمی چیف 2 دنوں کے لیے کراچی آئیں اور کوئی اور کام نہ کریں اور صرف اسی چیز پر جو ہے وہ اپنی توجہ لگائیں, جہاں پر وزیر اعظم آ کر جو ہے وہ یہاں پر بیٹھیں اور چیزیں ہوں. اس جگہ پہ صرف اور صرف پیکج سے اگر آپ معاملات نپٹائیں گے تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا. اچھا مصطفیٰ صاحب, یہ جو آپ نے بات پولیٹیکل میچورٹی کی, اس میٹر کو تو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک آپ نے بات کی کہ جو آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے سندھ گورنمنٹ کا جو سندھ کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2013 یعنی اس میں مسائل ہیں, ایک آپ کا یہ کہنا ہے. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو NFC کے بعد پیسے جو ڈسٹرکٹ ہیں ان کے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں. آپ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, جو کیپیسٹی ہے, خواہ وہ آپ وزیر اعلیٰ کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ میئر کراچی کی بھی کر رہے ہیں, ان کا کتنا کردار ہے؟ آپ نہیں سمجھتے یہ سب سے اوپر آتی ہیں؟ نہیں دیکھیے, یہی تو پارٹ آف دی پرابلم ہے, یہ پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہو سکتے نا. اگر یہ ان کی لیڈرشپ کوالٹی اور یہ اگر بیانڈ دی وال یا ایک اسٹیپ آگے سوچنے والے ہوتے تو آج تک کبھی بھی جو ہے وہ کامیابی, الٹیمیٹ کامیابی جو ہے وہ سپریس کر کے اور سینٹرلائز کر کے نہیں حاصل کی گئی. آپ اپنا گھر نہیں, جس طرح سے کراچی چلایا جا رہا ہے اس طرح سے آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. اگر آپ اپنے گھر میں بھی بچوں کو تھوڑی سی ڈیلیگیشن آف پاور نہ کریں, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی بہنوں کو ڈیلیگیشن آف پاور نہ کریں, اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو گھر کیوس ہو جائے گا سارا. آپ یہ کہیں کہ بھائی بچوں کی, جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو جب پیسے خرچ کرنا ہو تو باپ کو فون کرے, باپ آ کے پیسے دے گا. آپ بیوی کو کہیں کہ بھائی جب آپ سودا لینے جاؤ تو پھر وہیں سے دکان سے فون کرنا, میں آ کے کہوں میرے پاس ساری پاور ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کوئی نہ کوئی سسٹم بناتے ہیں, آپ کچھ پیسے کسی کو دیتے ہیں, کچھ کسی کو دیتے ہیں, ہاں آپ اس کے اوپر سپرویژن کرتے ہیں. کراچی جو ہے وہ اس وقت جس طرح چلایا جا رہا ہے, تو یہ دونوں جن کا آپ نے نام لیا یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے. جبھی تو ملک کے ریاستی اداروں کو انٹروین کرنی پڑی اور کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو انٹروین کر کے صرف پیکج دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو انٹروین کر کے ان کو بتانے کی ضرورت ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ بھائی آپ کو یہ جو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے اس کا مطلب صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس کو خود مختار کرنا نہیں ہے, اس کا مطلب صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ کو, تمام یونین کاؤنسل تک کو خود مختار کرنا ہے. یہ جو آپ کو NFC میں پیسے دیے جا رہے ہیں یہ آپ کے ذات کے پیسے نہیں ہیں, یہ پیسے آپ کو ٹرکل ڈاؤن کرنے پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت. یہ اگر کام نہیں کروا سکتے تو پھر پرابلم ہے آگے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب, یہ تو آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے کہ یہ تو پرابلم ہے. اس کا حل کیا ہے؟ گورنر روز ہے حل, حکومت کو ڈسمس کر کے صوبائی حل ہے, یا ڈائلاگ ہے؟ کیا کوئی ایسا حل جو کہ قابل عمل بھی ہو؟ میں نظامی صاحب ابھی بھی پر امید ہوں اس والی بات پہ کہ ہمارے ملک کے اداروں میں اتنا دمخم ہے کہ وہ اپنی بات کو منوا سکیں. ان کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں, وفاق کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں, ان کے پاس NFC ایوارڈ ہے, ان کے پاس اور بہت ساری چیزیں. اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب ایک ریاست کے ادارے اگر وہ کچھ کروانا چاہیں تو پھر وہ کروا لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ڈائیلاگ والی ہی بات کو اپنایا جائے, نہیں گورنر رول پہ نہ جائیں, کوئی غیر آئینی قانون کام پہ نہ جائیں, آج بھی ڈائیلاگ کے رستے کو اپنایا جائے. وزیر اعظم, آرمی چیف اور جوڈیشری کے نمائندے, میڈیا کے نمائندے, ان سب لوگوں نے اپنا رول پلے کیا. ان کی نمائندگی بیٹھے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور کہے کہ 12 سالوں سے آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. یہ کراچی پاکستان صرف نالوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, اس سے پاکستان چل رہا ہے. یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے ہم سب لوگوں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے. آپ اس کو اگر اس طرح سے ذبح کریں گے تو پورا پاکستان سفر کرے گا. تو خدا را کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت جو صرف جو ہے وہ اخلاقی حمایت کر سکتی ہے یا بات کر سکتی ہے یا UN میں تقریر کر سکتی ہے یا ٹریفک روک کر اسلام آباد میں کھڑی ہو سکتی ہے. یہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے. یہاں پر بیٹھ کے اگر ڈائیلاگ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ ان کی بات مانیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب, ماضی میں 2013 میں جب یہی فارمولہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کا آزمایا گیا تھا, کراچی کے لا آرڈر کرنے کے لیے کمیٹی بھی بن گئی تھی اور سارا گرینڈ آپریشن لانچ کیا گیا تھا, اور اس کے نتیجے میں کراچی میں امن آیا بھی. تو کیا وجہ کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا؟
میں سمجھتا ہوں سر کہ ابھی تک جو ہے وہ اس ریزالو کی کمٹمنٹ کی مجھے کمی نظر آتی ہے کہ ہم ٹریک نہیں لے پا رہے کہ ہمارا ٹریک کیا ہے. اب فرض کریں کہ میں انٹینشن کو کوشچن نہیں کرتا, جنہوں نے بھی اس والی بات کو, جو وزیر اعظم صاحب نے یہ جو مالیاتی پیکج کی اناؤنسمنٹ کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی کہ وہ 24 گھنٹے یا 18 گھنٹے یا 6 گھنٹے جتنی دیر بھی رہے ہیں کراچی میں, وہ وزیر اعلیٰ سے صرف اس والی بات پہ بات کرتے کہ بھائی آپ یہ اختیارات اور وسائل نیچے کیسے, آپ کو صوبائی خود مختاری میں آپ ڈسٹرکٹ کو خود مختار کیسے کریں گے, آپ شہر کو خود مختار کیسے کریں گے, کہیں گے میں وزیر اعظم پاکستان ہوں, میرے ساتھ ریاستی ادارے کھڑے ہیں, یہ ملک تباہ ہو رہا ہے, آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. مصطفیٰ صاحب, ابھی جو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگائے گئے ہیں ایم کیو ایم پاکستان, تو آج بڑی دھماکے دار قسم کی پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہم تو سڑکوں پہ آئیں گے اور یہاں کا مقامی شخص ہی کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے. پاک سرزمین پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم کو تو پیپلز پارٹی کی تمام اس طرح کے تعصب والے تمام کام ایم کیو ایم کو سوٹ کرتی ہے, اس لیے کہ ایم کیو ایم اپنے تمام گند بلا کو انڈر دی کارپیٹ ڈالنا چاہتی ہے, اپنی کرپشن, اپنی نااہلی, اپنی بددیانتی جو انہوں نے جو ہے ساری 4 سالوں میں کی ہے, اور وہ مہاجروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم ہماری کرپشن بھول جاؤ, دیکھو یہ پیپلز پارٹی تمہارے لیے تھریٹ ہے, دیکھو یہ شہر کے باہر سے لوگوں کو لا کر یہاں پر کوٹا سسٹم کے اوپر کے خلاف آپ کو یہاں پہ نوکری دے رہے ہیں, یہاں پر ڈومیسائل جعلی بنا کر نوکری دے رہے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے وہ کوئی آدمی شہر کا نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو ایم کیو ایم کو سوٹ کرتے, اور کیا نعرہ لگاتے ہیں اس پہ, وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سندھ کو, ہم کراچی کو الگ کریں گے, یہ مہاجروں کو کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کو ان کے اس نعرے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, وہ تمام سندھ بھر میں جاتے ہیں اور اپنے ہمارے سندھی بھائیوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مہاجر کراچی سے بیٹھ کر کیا نعرہ لگا رہا ہے, تم یہ پیپلز پارٹی والے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کرپشن بھول جاؤ سندھیوں, اب ہم نے دوائیں نہیں دی بچوں کو, بچے مر گئے کتے کے کاٹنے سے, یہ سب کچھ بھول جاؤ, لاڑکانہ میں ایڈز پھیل گیا بھول جاؤ, ہم نے اسکولوں کو استبل بنا دیا, بھینسیں باندھ دی, سب بھول جاؤ, آؤ سندھ دھرتی ماں کو بچاتے ہیں. نہ انہوں نے سندھ کو توڑنا ہے, نہ انہوں نے سندھ کو بچانا ہے, دونوں کو اس تعصب کی سیاست سے فائدہ ہو رہا ہے, دونوں لوگ کو اپنی قوموں کو اس طرف لگانا چاہتے ہیں. پی ایس پی مصطفیٰ صاحب, پی ایس پی ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی صاحب جو ہیں, ان کی تعیناتی سے مطمئن ہیں, آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, یا آپ کو بھی نہیں مطمئن, بالکل مطمئن نہیں ہے, نہیں بالکل مطمئن نہیں. ان کا کرپشن میں ان کے نام ہے, ان کے بھائی کا نام ہے, وہ خود جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا بھی دودھ کے معاملات ہوئے تو ان کی بہت زیادہ ان کے اوپر الزامات ہیں, اور اس کے علاوہ جو پورے 7 کے 7 ڈسٹرکٹ کے جو ہے وہ جو ڈی سی لگائے گئے ہیں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, ایک بھی آدمی شہر کا نہیں ہے. تو یہ تو بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت جو کام کر, اگر 6 مہینے تک اگر یہ اسی طرح پہ چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی. دیکھیے یہاں پر اس شہر میں را کی پینیٹریشن رہی ہے, را انہی فالٹ لائنز میں پینیٹریٹ کر کے, انہی محرومیوں میں پینیٹریٹ کر کے اپنے لوگ بناتی ہے. کراچی پاکستان کا پوٹینشل ہب ہے, یہ پوٹینسی پاکستان کی تھریٹ کیری کرتی ہے, را کی یہاں پر انوالومنٹ رہی ہے. آج اتنا زبردست ماحول ہے دشمنوں کے لیے کہ ہر ذہن یہاں پر جو ہے وہ مایوس ہوا ہے, پریشان ہوا ہے. تو 6 مہینے تک اگر پیپلز پارٹی کی یہی اقربا پروری رہی تو خدا نہ خواستہ یہاں کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ نہ ہو جائے, ایک سنگل واقعہ پھر جو ہے وہ پھر اپنی چیزیں کریٹ کرے گا, اور پھر خدا نہ خواستہ یہاں پر مسئلے مسائل بڑھ جائیں گے. ہم یہ بتائیے 30 سالوں سے یہاں پہ ان تمام چیزوں کو. مصطفیٰ کمال صاحب, سر یہ اس ساری صورتحال میں آپ بطور ایک پارٹی کے سربراہ جن کا کنٹریبیوشن بھی ہے کراچی کے ڈیولپمنٹل پلانز میں, کیا انیشیٹو یا کیا رول آپ پلے کر سکتے ہیں؟ پرابلم کا تو ہمیں تھوڑا بہت میں جو ہے وہ جی میں سنسیریٹی کے ساتھ نظام صاحب, میں نے اپنی پارٹی کی طرف سے اب 6 نکات پیش کیے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے کراچی کو صحیح لوگوں کی گنتی کر, جی کراچی کی گنتی صحیح کر لیں آپ, جو اس لیے کہ جو ہے وہ کراچی کا سینسس ٹھیک کر لیں. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی, کسی اور پروگرام میں ڈیٹیلز پہ آپ کی سجیشنز. بہت شکریہ آپ کا. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے, فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.